वेलकम बैक टू माय चैनल शैडोज एंड स्पेक्टर्स। आज हम बात करेंगे ऐसी खौफनाक और मशहूर कहानी के बारे में जिसने दहाइयों से लोगों को खौफजदा कर रखा है। वो है अमेटिविल में होने वाले कत्ल और उसके बाद होने वाली पुरअसरार सरगर्मियां। क्या ये वाकई सच थी या सिर्फ एक अफसाना? आइए जानते हैं। ये कहानी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के एक छोटे से इलाके एमिटीविल की है। यहाँ का एक घर जो कि 112 ओशन एवेन्यू पर वाक़या है, आज तक खौफ और पुरअसरार एक्टिविटीज़ के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। ये घर 1924 में एक बिल्डर ने अपनी फैमिली के लिए तामीर किया था। 2 मंजिलों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत घर हर लिहाज से एक ड्रीम हाउस था, जिसमें एक बड़ा लॉन, बोट हाउस और पानी की एक नहर थी जो इसे मज़ीद अट्रैक्टिव बनाती थी। मगर इसकी खौफनाक शोहरत 13 नवंबर 1974 को उस वक़्त शुरू हुई जब वहाँ एक घिनौने कत्ल का वाक़या पेश आया। डफेयो फैमिली 1965 में इस घर में शिफ्ट हुई। उस वक़्त इस फैमिली में कुल 7 अफराद थे। रोनाल्ड डफेयो सीनियर, उनकी वाइफ लुइस डफेयो, उनका बड़ा बेटा रोनाल्ड डफेयो जूनियर, 2 बेटियां डॉन और एलिसन डफेयो और 2 छोटे बेटे मार्क एंड जॉन मैथ्यू डफेयो। बज़ाहिर ये फैमिली बहुत खुशहाल थी, लेकिन 1974 में इस खौफनाक वाक़ये ने उनके नाम को हमेशा के लिए तारीख में एक खौफनाक दास्तान के तौर पर लिख दिया। इस घर में एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। घर की दीवारें शायद जानती थीं कि आज रात क्या होने वाला है, लेकिन वो कुछ न कह सकी। रात के 3 बजे घर के सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन एक बंदे की आंखों में नींद का कोई नामो निशान न था। रोनाल्ड डफेयो जूनियर। उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आ चुका था जिस पे आज वो अमल करने का इरादा कर चुका था। मार्लिन राइफल हाथ में लिए उसने पहले अपने पेरेंट्स के कमरे का रुख किया। एक गोली, फिर दूसरी। उसने अपने बाप को कत्ल किया। उसके बाद उसने अपनी मां को निशाना बनाया। वो सब बेखबर थे, जैसे मौत ने उन्हें खामोशी से घेर लिया हो। लेकिन रोनाल्ड यहां नहीं रुका। अपने कानों में पड़ने वाली आवाजों को फॉलो करते हुए वो अपने बहन भाइयों के कमरों की तरफ चल पड़ा और अपने 4 मासूम बहन भाइयों को भी मौत की नींद सुला दिया। हैरत की बात यह है कि ना कोई चिल्लाया ना भागा। सब अपने बेड्स पर बिल्कुल स्टिल पड़े रहे, जैसे वो जानते हों कि बचना नामुमकिन है। वो पूरे घर में घूमता रहा और एक के बाद एक सबको मारता रहा। कत्ल के फौरन बाद उसने नहाकर साफ कपड़े पहने और खून आलूद कपड़े और कत्ल में यूज होने वाली राइफल को ठिकाने लगाया। उसके बाद वो मामूल के मुताबिक अपने काम पर चला गया। उसी दिन शाम को वो एक मुकामी बार जिसका नाम हेनरीज बार था वहां गया और दावा किया कि किसी ने उसकी फैमिली को गोलियों से मार दिया है। उसने लोगों से हेल्प मांगी और उनको अपने साथ अपने घर ले गया, जहां उसकी पूरी फैमिली की लाशें बरामद हुईं। शुरू में उसने इस कत्ल का इल्जाम एक माफिया हिटमैन पर लगाया, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने अपनी पूरी फैमिली को कत्ल करने को कन्फेस कर लिया। उस रात की खामोशी जो 6 गोलियों की गूंज में बदल गई, आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। क्यों कोई जागा नहीं? क्यों कोई बच ना सका? किसी को गोलियों की आवाज क्यों नहीं आई? क्या उस रात घर में कोई और चीज भी मौजूद थी? इन्वेस्टिगेटर्स को कत्ल में इस्तेमाल होने वाली .35 कैलिबर मार्लिन राइफल डफेयो के कमरे से छुपाई हुई मिली। विक्टिम्स की बॉडी से निकलने वाली गोलियां भी इस राइफल की गोलियों से मैच करती थीं। मजीद ये
کہ ڈفیو کی انکنسسٹنٹ سٹیٹمنٹس اور شروع سے اس کے بہت ہی کام بیہیویئر نے پولیس کو مزید شک میں ڈال دیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران یہ سوال بار بار اٹھتا رہا کہ کوئی کیوں اپنی جگہ سے ہلا نہیں؟ گولی کی آواز تو پورے گھر میں گونجی ہوگی، تو باقیوں نے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سب سوتے کیوں رہے؟ رائفل پر سائلنسر لگنے کے بھی کوئی نشانات نہیں تھے۔ انویسٹیگیشن کے دوران ڈفیو نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے سب گھر والوں کو بے ہوشی کی دوائی دی تھی، مگر فورینزکس کو وکٹمز کے بلڈ سے کوئی نشہ آور چیز نہ ملی، جس نے لوگوں اور انویسٹیگیٹرز کو مزید کنفیوژن میں ڈال دیا۔ کیس کی ہیئرنگ 14 اکتوبر 1975 کو شروع ہوئی۔ ڈفیو کے لائر ولیم ویبر نے مینٹل انسٹیبلٹی پروو کرنے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے کہ ڈفیو کو آوازیں سنائی دیتی تھیں جو اسے اپنی فیملی کو قتل کرنے کا حکم دے رہی تھیں۔ ڈیفنس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قتل کے وقت رونلڈ ڈفیو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ پروسیکیوٹر جیرارڈ سولیون نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ ڈفیو اپنے ہوش و حواس میں تھا اور وہ اپنے ایکشنز کا پورے سے ذمہ دار ہے۔ پروسیکیوٹر نے اس بات پہ زور دیا کہ کس طرح ڈفیو نے اپنی فیملی کے تمام افراد کو پراپر طریقے سے ان کی نیند میں قتل کیا اور پھر ثبوت چھپانے کی کوشش کی جو اس کے ہوش و حواس میں ہونے کا پروف ہیں۔ دونوں سائیڈز نے سائیکیاٹرک ایکسپرٹس کو بلایا۔ ڈیفنس کے سائیکیاٹرک ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ رونلڈ کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے ایکشنز کے بارے میں معلوم نہیں۔ پروسیکیوشن کے سائیکیاٹرک ایکسپرٹ نے ٹیسٹیمنی دی کہ رونلڈ کو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ اس کو اپنے ایکشنز کا اچھے سے علم ہے لیکن اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ نومبر 21، 1975 کو 6 ویکس کے ٹرائل کے بعد جیوری نے رونلڈ ڈفو جونیئر کو 6 قتل کے الزام میں سیکنڈ ڈگری کے قتل کا مجرم قرار دیا۔ 6 کنزیکٹیو لائف سینٹنسز سنائی گئیں۔ اسے نیو یارک کے گرین ہیون کریکشنل فیسلٹی میں قید کر دیا گیا۔ بہت ساری اپیلز اور اپنی سزا میں کمی کی کوششوں کے باوجود ڈفیو 2021 میں اپنی ڈیتھ تک جیل میں رہا۔ اس کیس کو بعد میں اور بھی زیادہ شہرت حاصل ہوئی جب لٹس فیملی جو ڈفیو فیملی کے بعد اس گھر میں موو ان کی اور ان کو بہت ہی خوفناک ہانٹڈ اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا سامنا کرنا پڑا۔ لٹس فیملی کی کہانی امیٹیول ہارر کی اس ساگا میں ایک خوفناک نئے چیپٹر کا اضافہ کرتی ہے۔ ڈفیو فیملی کے قتل کے تقریباً 13 مہینے بعد دسمبر 1975 میں جارج اور ان کی وائف کیتھی لٹس اپنے 3 بچوں کے ساتھ 112 اوشن ایونیو کے بدنام گھر میں شفٹ ہوئے۔ حقیقت سے ناواقف لٹس فیملی شروع میں اپنے نئے گھر کو لے کر بہت خوش اور پرجوش تھے۔ انہوں نے یہ گھر حیرت انگیز طور پر کم قیمت میں خریدا تھا، حالانکہ اس کا سائز اور لوکیشن بہترین تھی۔ لٹس فیملی جب ایمیٹیول ہاؤس میں موو ہوئی تو انہیں بہت عجیب اور ڈراؤنے واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو انہیں محسوس ہوا کہ گھر میں کچھ عجیب سی ہوا تھی جو ہر وقت انہیں شدید ٹھنڈ کا احساس دیتی تھی۔ ان کے لیے رات کو سونا مشکل ہو گیا کیونکہ انہیں اکثر سٹرینج ساؤنڈ سنائی دیتی تھی، جیسے کہ چیزیں گرنے کی آواز۔ ان کی بہن کو محسوس ہوا جیسے کہ کوئی ہر وقت اسے گھور رہا ہو۔ کچھ دنوں بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان کے بیچ میں ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ ان کا موڈ بھی بدل گیا تھا، جیسے کہ وہ لوگ زیادہ غصے میں رہنے لگے ہوں۔ لٹس فیملی نے سوچا کہ یہ سب صرف ان کی سوچ ہے، لیکن جلد ہی انہیں سمجھ آیا کہ یہ صرف ان کا خیال نہیں تھا بلکہ گھر کا اثر تھا۔ جارج لٹس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان کے بچے اب سے ہمیشہ پیٹ کے بل سونے لگے، جبکہ وہ ایسا پہلے نہیں کرتے تھے۔ یاد رہے کہ ڈفیو فیملی کے خاندان کی سب لاشیں بھی پیٹ کے بل پڑے ہوئے پائی گئی تھیں۔ جارج لٹس
نے گھر میں ایک نیا کمرہ بھی دریافت کیا جسے بورڈز لگا کر بند کیا گیا تھا۔ جارج لٹس کے مطابق یہ کمرہ اس گھر کے فلور پلانز میں بھی موجود نہیں تھا۔ اس کمرے کی سب دیواریں لال رنگ سے پینٹ کی گئی تھیں جو کہ دکھنے میں بہت خوفناک لگتا تھا۔ لٹس فیملی کا کہنا تھا کہ انہیں اس روم میں ڈارک انرجی کا احساس ہوتا تھا۔ ایمیٹیول ہاؤس کی کہانی میں ایک پریسٹ کا کردار بہت اہم ہے جو گھر کو ایکسورسائز کرنے آئے تھے۔ ان کا نام فادر ریلف جے پیکورارو تھا۔ جب انہوں نے لٹس فیملی کے پرابلمز کے بارے میں سنا تو انہوں نے سوچا کہ انہیں مدد کرنی چاہیے۔ فادر ریلف جب گھر آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں کچھ بہت ہی ڈسٹربنگ ہے۔ انہوں نے گھر میں انٹر کرتے ہی عجیب سی ہوا اور سٹرینج فیلنگز کو محسوس کیا۔ ان کے لیے یہ بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ ڈارک فورسز وہاں موجود ہیں۔ فادر نے کچھ ریچولز کیے اور پریئرز پڑھی، لیکن انہیں سمجھ آیا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس دوران انہیں بھی کچھ پیرانارمل ایکسپیرینسز کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ انہیں عجیب آوازیں سنائی دیں اور گھر کے کچھ حصوں میں شیطانی طاقت محسوس کی۔ آخر میں فادر ریلف کا یہ کہنا تھا کہ انہیں یہ کمرہ اور گھر بہت ہی خطرناک محسوس ہوئے اور ان کا یہ ایکسپیرینس ایمیٹیول کی کہانی کا ایک ڈراؤنا حصہ بن گیا۔ جب فادر ریلف پریئر پرفارم کر رہے تھے تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے انہیں کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ آخر میں لٹس فیملی کو جب ایک رات لگا کہ ان کی سیفٹی خطرے میں ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب گھر چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے صرف 28 دن اس گھر میں گزارے اور اس دوران ان کے ایکسپیرینسز اتنے خوفناک تھے کہ انہیں خود کو اور اپنے بچوں کو بچانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس طرح لٹس فیملی نے جنوری 1976 میں ایمیٹیول ہاؤس چھوڑ دیا۔ انہوں نے گھر اتنا جلدی میں چھوڑا کہ اپنا سارا سامان گھر میں ہی چھوڑ دیا۔ ایڈ اینڈ لورین وارن جو مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز تھے نے ایمیٹیول ہاؤس کی انویسٹیگیشن 1976 میں کی۔ ان کا کام پیرانارمل فینومینا اور ایکسورسزمز کے لیے جانا جاتا تھا، اور جب انہیں لٹس فیملی کے ایکسپیرینسز کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وارنز نے گھر کا وزٹ کیا اور وہاں کے ماحول کو محسوس کیا۔ انہوں نے کافی ایویڈنس گیدر کیا جیسے کہ فوٹوگرافز اور ریکارڈنگز۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں وہاں پر ڈارک انرجیز اور نیگیٹو فورسز کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ایڈ نے اس گھر کو ہانٹڈ قرار دیا۔ لورین جو کہ ایک سائیکک تھی نے محسوس کیا کہ اس گھر کے اندر کوئی اسٹرانگ پریزنس ہے۔ وارنز نے اس کیس پر ریسرچ کیا اور اس پر بہت سی میڈیا کوریج بھی ہوئی کہ لورین کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی $1 بلین بھی دے دے تو میں اس گھر میں کبھی نہ جاؤں۔ Places like Amityville. That if you gave me $1 billion, I wouldn't go in that house again because it messed up my life and my husband's life. Terrible, horrible, horrible place. Oh, it was terrible. ان کی انویسٹیگیشن نے ایمیٹیول ہارر کی کہانی کو اور بھی مشہور بنایا اور اس پر بعد میں کئی فلمز اور ڈاکومنٹریز بھی بنی، جیسے کہ دا ایمیٹیول ہارر 1979۔ یہ فلم اوریجنل کیس پر بیسڈ ہے اور لٹس فیملی کے ایکسپیرینسز کو ڈراماٹائز کرتی ہے۔ اس فلم نے ہارر ژانرا میں کافی نام کمایا اور کلٹ کلاسک بن گئی۔ دا ایمیٹیول ہارر 2005 یہ 1979 کی فلم کا ریمیک ہے جو ماڈرن فلم میکنگ ٹیکنیکس کے ساتھ لٹس فیملی کے ایکسپیرینسز کو دکھاتا ہے۔ اس میں رائن رینلڈز نے لیڈ رول ادا کیا۔ دا کانجرنگ 2 یہ فلم ڈائریکٹ سیکول نہیں ہے، لیکن اس میں ایڈ اور لورین وارن کے کریکٹر کو دکھایا گیا ہے جو کہ ایمیٹیول کیس سے انسپائر ہوئے۔ ان کے علاوہ ایمیٹیول کے کیس پر کئی اور ڈاکومنٹریز اور ٹیلی ویژن اسپیشلز بھی ہیں جو اس ہارر سٹوری کی گہرائیوں کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ ان سب نے ایمیٹیول ہارر کو ایک کلچرل فینومینا بنا دیا۔ تو دوستو،
آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک مرڈر تھا جس کو میڈیا نے فینٹسائز کر کے ایک کلچرل فینومینن بنا دیا، یا پھر اس میں واقعی کوئی ڈارک فورسز کا ہاتھ تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹ آن دس ویڈیو. اینڈ اف یو آر ناٹ سبسکرائب ٹو دس چینل، پلیز سبسکرائب اور نوٹیفیکیشنز پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.